मैं हेड क्वार्टर जा रहा हूँ सर, एक अहम रिपोर्ट लेकर। ओवर। कैप्टन शकील ने वैसे ही कह दिया। तुम कौन हो? तुम कैप्टन सुरेंद्र नहीं हो सकते। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। इट इज़ ऑर्डर फॉर यू। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ मज़ीद सख्त हो गई। मगर कैप्टन शकील भला कहाँ जीप रोकने वाला था। उसने रफ्तार और तेज़ कर दी। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर का बल्ब खुद ब खुद बुझ गया। अब हमें घेरा जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस जीप से पीछा छुड़ा लिया जाए, सफदर ने कहा। हाँ, ये ठीक है, कैप्टन शकील ने कहा, और फिर उसने एक झटके से जीप रोक दी और वह सब तेज़ी से नीचे उतरकर एक तरफ भागते चले गए। उन्हें दूर से रोशनियाँ नज़र आने लगी थी जो इंतहाई तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। ये एक वसी मैदान था जिसमें कदे आदम झाड़ियाँ थीं और दूर किसी गांव की रोशनियां टिमटिमाती नज़र आ रही थी। हाँ, मैदान में तो हम घेर लिए जाएंगे, तनवीर ने इधर उधर देखते हुए कहा। ऐसा करें, फैल कर मुख्तलिफ झाड़ियों में छुप जाएं। जब फौजी सिपाही हमें ढूंढने के लिए यहाँ फैले तो उनमें मिल जाएं, बाद में देखा जाएगा, नुमानी ने तजवीज़ पेश की। नहीं, इस तरह हम अलहदा होकर मारे जाएंगे और एक दूसरे की मदद नहीं कर सकेंगे, सफदर ने जवाब दिया। फिर आखिर क्या किया जाए? तनवीर ने दांत पीसते हुए कहा। फिर इससे पहले कि कोई जवाब देता, आसमान पर हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। हमारी तलाश वसी पैमाने पर शुरू हो गई है। फौरी तौर पर कोई हल निकाला जाए, सिद्दीकी ने कहा। जीपों की रोशनियां अब काफ़ी से ज़्यादा नज़दीक आ चुकी थी। मेरा ख्याल है हम इस गांव की तरफ भागे, शायद वहाँ कोई बात बन जाए। इस मैदान में तो हम यकीनन या तो पकड़े जाएंगे या गोलियों का निशाना बन जाएंगे, जूलिया ने तजवीज़ पेश की। और इस वक्त नाजुक सूरत हाल की बिना पर सब ने उसकी तायद की और वह तेज़ी से गांव की तरफ भागने लगे। मगर गांव वहाँ से काफ़ी दूर था, जबकि हेलीकॉप्टर उनके सर पर उड़ रहा था और जीपों की रोशनियाँ नज़दीक से नज़दीक तर आती जा रही थी और जीप नीम दायरे की सूरत में आगे बढ़ रही थी और उन्हें लम्हा ब लम्हा एहसास होता जा रहा था कि वो बच नहीं सकते, उन्हें हर हालत में घेर लिया जाएगा। तुमने रहनुमाई के लिए कहा था कैप्टन शकील, अब करो रहनुमाई, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह हाँ, हम खौमखा भागे जा रहे हैं, अभी एक रास्ता मौजूद है, कैप्टन शकील ने यकदम खड़े होते हुए कहा और उसके साथ ही सब रुक गए। आप सब एक दायरे की सूरत में फैल जाएं और जीपों को फायरिंग करके रोके, मैं यहाँ से निकलने की तरकीब करता हूँ, कैप्टन शकील ने सख्त लहजे में कहा। वो सब तेज़ी से नीम दायरे की सूरत में फैलते चले गए। अभी जीपें इतनी नज़दीक नहीं आई थी कि फायरिंग की ज़िद में आ सके। हेलीकॉप्टर ने एक चक्कर लगाया और फिर नीची परवास करता हुआ उनके सरों पर पहुंच गया। दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर से मशीन गन का फायर हुआ और गोलियां तड़तड़ाती हुई उनके करीब से गुजरती चली गई। इसी लम्हे कैप्टन शकील की मशीन गन ने शोले उगले और हेलीकॉप्टर से चीख बुलंद हुई और एक जिस्म कलाबाजियाँ खाता हुआ नीचे आ गिरा। हेलीकॉप्टर तेज़ी से ऊपर उठने लगा ही था कि कैप्टन शकील ने बिजली की सी तेज़ी से घूमकर एक बार फिर फायर कर दिया। अब उसकी मशीन गन की ज़िद में हेलीकॉप्टर का पायलट आ गया और हेलीकॉप्टर से एक बार फिर चीख बुलंद हुई और हेलीकॉप्टर एक ज़बरदस्त झटके से नीचे आने लगा। ज़मीन से चंद फीट की बुलंदी पर आकर हेलीकॉप्टर एक बार फिर ऊपर उठने लगा। कैप्टन शकील ने उसे उठते देखा तो वो तेज़ी से भागा और फिर उसने एक लंबी छलांग लगाई और अब वो हेलीकॉप्टर के पैड से लटका हुआ था। इतने में सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरान ने जीपों पर फायर खोल दिया। उन्होंने जीपों के टायरों को निशाना बनाया था। इसका नतीजा ये हुआ कि जीपें वहीं रुक गई और उनमें से फौजी निकल निकल कर झाड़ियों की आड़ लेने लगे। कैप्टन शकील ने तेज़ी से अपने जिस्म को मोड़ा और फिर वो पैड्स पर पैर रखकर पायलट की सीट की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा कि पायलट अपनी सीट पर बैठा झूम रहा है, उसके पहलू से खून निकल निकल कर नीचे गिर रहा है। कैप्टन शकील ने पायलट का बाजू पकड़कर अचानक ज़ोर से झटका दिया और पायलट सर के बल उलटकर नीचे फिज़ा में गिरता चला गया। उसके साथ ही हेलीकॉप्टर तेज़ी से नीचे गिरने लगा। चूँकि हेलीकॉप्टर की बुलंदी कुछ ज़्यादा ना थी, इसलिए ख़तरा था कि वह नीचे गिरकर पाश पाश हो जाएगा। चुनांचे कैप्टन शकील ने इंतहाई फुर्ती से काम लिया
اور پھر ابھی ہیلی کاپٹر زمین سے چند فٹ کی بلندی پر تھا کہ کیپٹن شکیل نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا اور پھر خود اس نے اسے زمین پر ٹکا دیا۔ بھاگ کر آؤ، کیپٹن شکیل نے زور سے کہا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران فائرنگ کرتے ہوئے تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھنے لگے۔ جیپوں سے اترنے والے فوجی بھی مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر سیکرٹ سروس کے ممبران تیزی سے ہیلی کاپٹر پر چڑھنے لگے۔ سب سے پہلے تنویر اوپر چڑھا اور سب سے آخر میں صفدر، اور کیپٹن شکیل نے ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکے سے فضا میں بلند کیا اور پھر اسے بلندی پر لیتا چلا گیا۔ آنے والے فوجیوں نے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کی، مگر ہیلی کاپٹر ان کی ضد میں نہ آ سکا اور دیکھتے ہی دیکھتے محفوظ بلندی پر پہنچ گیا۔ کیپٹن شکیل انتہائی تیز رفتاری سے ہیلی کاپٹر کو آگے بڑھائے لیے جا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ گاؤں کے اوپر سے گزرتے چلے گئے۔ صفدر نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے ہی جیپ سے قطب نما اور نقشہ نکال کر گھٹنوں پر رکھ لیا اور پینسل ٹارچ کی مدد سے اسے چیک کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا اور کیپٹن شکیل سے کہنے لگا، شمال مشرق کی سمت میں چلو، یہاں سے 50 میل دور ریلوے کی پٹری گزرتی ہے، وہاں سے شاید ہمیں نکل جانے کا موقع مل جائے۔ ٹھیک ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت لڑاکا جہاز ہمیں کور کرنے کے لیے پہنچ سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کا رخ شمال مشرق کی طرف کر دیا، اس کی رفتار ممکنہ حد تک تیز کر دی۔ ہیلی کاپٹر خاصی بلندی پر پرواز کر رہا تھا کہ اچانک ہیلی کاپٹر کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی خود بخود اس کا رخ مڑتا چلا گیا۔ کیپٹن شکیل نے اسے موڑنے کی بے حد کوشش کی، مگر وہ یہ محسوس کر کے حیرت زدہ رہ گیا کہ ہیلی کاپٹر کی مشینری بالکل جام ہو چکی تھی اور اب اسے موڑنا، چلانا، اوپر کرنا یا نیچے اتارنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ہیلی کاپٹر کا رخ کیوں مڑ گیا ہے؟ قریب بیٹھی ہوئی جولیا نے چونک کر پوچھا۔ اس کی مشینری جام ہو چکی ہے، شاید اسے ریڈیو کنٹرول کر لیا گیا ہے، کیپٹن شکیل نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، اور اس کی بات سن کر سب ممبران بری طرح چونک پڑے۔ ہیلی کاپٹر اتنی بلندی پر تھا کہ وہ نیچے چھلانگ بھی نہیں لگا سکتے تھے، اور نیچے ویسے بھی گپ اندھیرا تھا، کچھ معلوم نہیں تھا کہ نیچے سخت زمین ہے یا پتھر ہے۔ اب وہ سب بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے ایک سمت اڑا چلا جا رہا تھا اور وہ بے بس بیٹھے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں دیواروں کے ساتھ مشینیں فٹ تھیں۔ درمیان میں ایک لوہے کی میز پڑی ہوئی تھی جس کے پیچھے ایک کرسی موجود تھی۔ کمرے کے درمیان ایک قوی ہیکل نوجوان بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، اس کے چہرے پر تشویش اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اچانک کمرے میں زوں زوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ نوجوان تیزی سے ایک مشین کی طرف بڑھا۔ یہ ایک جدید ترین ٹرانسمیٹر تھا۔ اس نے اس کا بٹن دبایا اور ہیڈ فون اتار کر کانوں پر چڑھا لیا۔ یس شاگل اسپیکنگ، اوور، نوجوان نے تیز لہجے میں کہا۔ نمبر 6 اسپیکنگ سر، اوور، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ رپورٹ دوں، اوور، شاگل نے کرخت لہجے میں کہا۔ سر، براڈ وے ہوٹل کا کمرہ خالی پڑا ہے، وہاں موجود نگرانی کرنے والے بھی حیران ہیں کیونکہ اس دوران ایک شخص بھی اوپر سے نیچے نہیں اترا، اوور، نمبر 6 نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے وہ واقعی عمران ہی ہوگا، اس سے یہ بعید نہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جائے، کاش مجھے پہلے علم ہو جاتا، اوور، شاگل نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ سر ویسے حیرت ہے کہ آخر وہ کہاں چلا گیا اور کیسے چلا گیا، اوور، نمبر 6 نے کہا۔ تم اس بات کو چھوڑ دو اور شہر میں نگرانی سخت کر دو، جو مشکوک آدمی نظر آئے اسے ہر حالت میں ہیڈ کوارٹر لے آؤ اور اچھی طرح چیک کرو۔ اگر عمران یہاں پہنچ چکا ہے تو یقیناً سیکرٹ سروس کے دوسرے ممبران بھی آ گئے ہوں گے، اگر ان میں سے ایک بھی ہمارے ہتھے چڑھ گیا تو ہم پورے گروپ کا قلعہ کما کر سکیں گے، اوور اینڈ آل، شاگل نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ کاش یہ کوڈ ہمارے ماہرین فوری طور پر سمجھ سکتے جس میں عمران نے اپنے ساتھی سے گفتگو کی تھی۔ اس وقت عمران میرے پنجے میں پڑا فڑفڑا رہا ہوتا اور میں اس کی ایک ایک بوٹی اپنے ہاتھ سے علیحدہ کرتا، شاگل نے ہاتھ ملتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مگر اب وہ بے بس تھا، عمران چکنی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل گیا تھا۔ وہ چند لمحے ٹہلتا رہا، پھر اس کے ذہن میں ایک
کوندا سا لپکا اور وہ تیزی سے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرف جھپٹا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ دوسرے لمحے رابطہ قائم ہو گیا۔ یس، کال ریسرچ سینٹر۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز ابھری۔ شاگل اسپیکنگ، رابرٹ سے بات کراؤ، شاگل نے سخت لہجے میں کہا۔ اوکے سر، ہولڈ کریں، نسوانی آواز نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، رابرٹ اسپیکنگ باس۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک بھاری آواز گونجی۔ رابرٹ، کسی طرح یہ معلوم کرو کہ عمران کو کال کہاں سے کی گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ عمران ہوٹل سے نکل کر وہیں گیا ہوگا، شاگل نے کہا۔ میں کوشش کر رہا ہوں باس۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات بھی سامنے آئی ہے جو انتہائی تشویشناک ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ وہ کون سی؟ شاگل نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ باس، SSW کا راز افشا ہو گیا ہے۔ عمران کی کال کو اب ہم مکمل طور پر ڈیکوڈ کر چکے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نوٹران نے عمران کو اطلاع دی ہے کہ جس ایجاد کو شکرگڑھ پر آزمایا گیا ہے اسے SSW کہا جاتا ہے، اور یہ پروفیسر مارٹین کی ایجاد ہے، اور یہ بھی کہ اس ایجاد کو وسیع پیمانے پر استعمال کرنے کے لیے اسے رامانند چوٹی پر نصب کیا گیا ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹاپ سیکریٹ بھی افشا ہو گیا۔ یہ بہت بری خبر ہے۔ اب عمران اپنی تمام تر توانائیاں اس ایجاد کو تباہ کرنے پر صرف کر دے گا۔ شاگل کا لہجہ بگڑا ہوا تھا۔ یس باس، اس کے ساتھ ساتھ جوشانہ آپریشن کے متعلق بھی اسی نوٹران نے بتایا ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ اور پھر باقی کیا رہا؟ سب راز تو دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کالی بھیڑ کسی اونچے عہدے پر فائز ہے، شاگل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یس باس، رابرٹ نے جواب دیا۔ اب اس کال کے مرکز کا پتہ چلانا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ہمیں انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنا پڑے گا، ورنہ عمران ہمیں زبردست نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، شاگل نے کہا۔ باس، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ ہماری مشینیں کال کا مرکز جس جگہ کو دکھا رہی ہے وہاں چٹیل میدان ہے۔ صحیح صورتحال کا اندازہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر وہاں سے کال کی جائے، رابرٹ نے پوزیشن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کوشش جاری رکھو، شاگل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ رابرٹ نے اس کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ نوٹران کون ہے جو اتنے اہم راز تک اتنی آسانی سے پہنچ گیا ہے۔ شاگل کرسی پر بیٹھ کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے ٹیلی فون دوبارہ اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ یس، آپریشن آر سینٹر اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ چیف آف سیکرٹ سروس شاگل اسپیکنگ۔ چیف آف آپریشن سے بات کراؤ، شاگل نے باوقار لہجے میں کہا۔ یس سر، 1 منٹ ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس، چیف اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک کرخت آواز ابھری۔ شاگل اسپیکنگ، شاگل نے کہا۔ جی فرمائیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپریشن آر کا راز افشا ہو گیا ہے، چیف پاکیشیا سیکرٹ سروس نے اس کا کھوج نکال لیا ہے، شاگل نے کہا۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ناممکن ہے، چیف کا لہجہ بوکھلا گیا۔ سب کچھ ممکن ہے چیف، میں نے کال اس لیے کی ہے کہ آپ نگرانی سخت کر دیں، اس کالی بھیڑ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے جس کی وجہ سے یہ راز لیک آؤٹ ہوا ہے، شاگل نے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر اب کیا ہوگا؟ اگر ہمارا یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا تو زبردست بحران آ جائے گا، چیف نے تشویش سے پر لہجے میں کہا۔ آپ اپنا منصوبہ جاری رکھیں، یہ میرا کام ہے کہ دشمن ایجنٹوں کو کور کروں، بہرحال نگرانی پہلے سے سخت کر دے، شاگل نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گا، چیف نے جواب دیا، اور شاگل نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے ایک اور ٹرانسمیٹر کا بلب جلنے بجھنے لگا۔ شاگل نے چونک کر اس ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ اس ٹرانسمیٹر کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے تھا، چنانچہ ظاہر ہے کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہوگی۔ اس نے تیزی سے اس کا بٹن آن کیا اور ہیڈ فون اٹھا کر کانوں پر چڑھا لیا۔ چیف آف سیکرٹ سروس شاگل اسپیکنگ، اوور، شاگل نے باوقار لہجے میں کہا۔ 01 آف ملٹری انٹیلیجنس فرام دس اینڈ، اوور، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز گونجی۔ یس، اوور،
شاگل نے چونکتے ہوئے کہا، کیونکہ 01 کی کال صرف اسی وقت آتی تھی جب کوئی خاص بات ہو۔ پاکیشیا کے جہاز نے مونسونی جنگل میں کچھ چھاتا بردار اتارے ہیں، جسے ہمارے رڈار نے اس وقت چیک کر لیا جب وہ چھاتا بردار اتر رہے تھے۔ جہاز بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے فوری طور پر جنگل کے گرد گھیرا ڈال لیا، مگر وہ چھاتا بردار جو تعداد میں 6 تھے ہماری ایک جیپ لے اڑے۔ بعد میں انہیں کور کیا گیا تو انہوں نے ہمارے ایک ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ یہ ہیلی کاپٹر ریڈیو کنٹرول تھا، چنانچہ ہیلی کاپٹر پر کنٹرول کر لیا گیا ہے اور اب اسے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر لیا جا رہا ہے۔ اب فوراً وہاں پہنچ جائے، کوڈ سی گل ہوں گا، اوور۔ 01 نے کہا، اوہ بہت اہم اطلاع ہے، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ ان کی نگرانی سخت ہونی چاہیے، اوور اینڈ آل، شاگل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا اور سر سے ہیڈ فون اتار کر ہک سے لٹکایا اور کمرے کی جنوبی دیوار میں لگے ہوئے دروازے سے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ وہاں سے باہر نکلا تو اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا اور میک اپ بھی۔ پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ آپریشن روم سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ چھاتا بردار ضرور سیکرٹ سروس کے ممبران ہوں گے، اور اگر یہ لوگ قابو چڑھ گئے تو وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی مکمل طور پر قلعہ کما کر سکتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے کار نکالی اور پھر ہیڈ کوارٹر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ نوٹران نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، نوٹران اسپیکنگ۔ نوٹران کا لہجہ حد سے زیادہ سخت تھا۔ باس، مونسونی جنگل میں چھاتا بردار اترے ہیں مگر جہاز چیک کر لیا گیا ہے، چنانچہ ملٹری نے جنگل کے گرد گھیرا ڈال لیا ہے۔ چھاتا برداروں نے گھیرا توڑ دیا اور ملٹری کی ایک جیپ لے کر نکل گئے، مگر انہیں چیک کر کے ایک بار پھر گھیر لیا گیا۔ مگر چھاتا برداروں نے ملٹری کے ایک ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر کے یہ گھیرا توڑ دیا، مگر یہ ہیلی کاپٹر ریڈیو کنٹرول ہے، اس لیے ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر نے اسے فضا میں ہی کنٹرول کر لیا اور اب وہ اسے ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر لا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے کہا، اوہ یہ چھاتا بردار پاکیشیا سیکرٹ سروس سے متعلق ہے، انہیں کسی حالت میں بھی دشمن کے قبضے میں نہیں جانا چاہیے۔ تم اپنے سیکشن کو ہدایت دے دو کہ چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے انہیں انٹیلیجنس کے ہتھے سے چھڑانا ہے۔ نوٹران نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، بہتر باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، میں نے ویسے بھی اپنے سیکشن کو ہوشیار کر دیا ہے۔ دوسری طرف سے جواب ملا، اوکے، مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا، نوٹران نے حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران کو کیسے چیک کر لیا گیا؟ کیا تم نے فوری طور پر کام شروع نہیں کیا تھا؟ عمران نے نوٹران سے پوچھا۔ میں نے سیکشن کو ہدایت دے دی تھی، مگر شاید ان کے حرکت میں آنے سے پہلے وہ گھیرے میں لے لیے گئے ہیں، نوٹران نے ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ اچھا، اب تم مجھے کوئی ایسا آدمی دو جو تمہاری نظر میں انتہائی ذہین، ہوشیار، چالاک اور مستعد ہو، میں اس کے ساتھ رہ کر رامانند چوٹی کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے میں فیصل جان کی سفارش کروں گا، وہ یقیناً آپ کی توقعات پر پورا اترے گا، نوٹران نے فوراً جواب دیا۔ اس کی فائل تمہارے پاس موجود ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، میں پیش کرتا ہوں، نوٹران نے کہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد ایک فائل اٹھائے واپس آ گیا۔ اس نے فائل عمران کے سامنے رکھ دی۔ عمران نے فائل کھول کر سب سے پہلے فیصل جان کا فوٹو غور سے دیکھا اور پھر اس کے کوائف اور سابقہ تجربات کی تفصیلات پڑھنے لگا۔ پوری فائل پڑھنے کے بعد اس نے فائل بند کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ آدمی صحیح رہے گا، اب میں چلتا ہوں، تم اس آدمی کو اسپیشل B6 ٹرانسمیٹر دے کر میرے پاس بھیج دو، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ اب کہاں جا رہے ہیں؟ نوٹران نے پوچھا۔ شاملان کالونی میں سیکنڈ ہیڈ کوارٹر کو میں اپنا مرکز بناؤں گا، تم وہاں کے دربان وغیرہ کو اطلاع دے دو، کوڈ سیاہ پرندہ رہیں گا اور سیکرٹ سروس کے ممبران کے متعلق جو رپورٹ ملے وہ مجھے وہیں دے دینا، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب،